अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। नॉवल है ज़ुल्किफ्ल और राइटर हैं नूर बानो और नरेटर है तैयबा। जी हाँ, मेरा नाम तैयबा है, जिनको नहीं पता वो जान लें। आपकी नरेटर का नाम है तैयबा। अच्छा, एपिसोड है 6 और ये उसका सेकंड पार्ट है, पार्ट बी। अवामी मरकज़ की सुनसान पार्किंग में स्याह रंग के पिजारों के पीछे नशिस्त पर सारा बेग काफ़ी देर से बैठी किसी का इंतज़ार कर रही थी। खिड़की से बाहर झांक कर देखो तो दूर उफ़क़ पर चांद आज भी उदासी से चमक रहा था। इरफात 3 दिन से लापता था। कहाँ था, कैसा था और किस हाल में था, किसी को कुछ मालूम नहीं था। शाहनवाज़ बेग भी उसकी जानिब से अपने हाथ खड़े कर चुके थे। उन्हें अब इरफात के आने जाने से कोई सरोकार नहीं था। बकौल उनके इरफात उन्हें आखिरी हद तक मायूस कर चुका था। लेकिन सारा अपने बेटे से यूं दस्तबरदार नहीं हो सकती थी। वो जैसा भी था, अच्छा या बुरा था, मगर उनका बेटा था। वो चाहे उन्हें कितना ही परेशान कर ले, मायूस कर दे, दिल दुखाए, मगर वो इरफात से अपनी ममता का ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकती थी। उनके ख्यालों का सिलसिला टूटा जब अचानक गाड़ियों के दरमियान से नमूदार होते एक शख्स ने 2 उंगली से स्याह शीशे पे धीरे से दस्तक दी। सारा ने गर्दन मोड़ कर देखा। उस शख्स ने शॉल से ख़ुद को पूरी तरह ढांप रखा था। चेहरे पर महज उसकी आंखें नज़र आ रही थीं। ड्राइवर ने बैक व्यू मिरर में देखते हुए एक निगाह सारा बे के स्पार्ट चेहरे पर डाली और इशारा मिलने पर अगले ही पल बटन दबाकर गाड़ी का लॉक खोल दिया और ख़ुद गाड़ी से उतर गया। मेरा बेटा कहाँ है खालिद? बेतासुर निगाहों से सामने विंड स्क्रीन को घूरते हुए सारा ने बिला तवक्कुफ़ के इस्तफसार किया। हुक्म बीबी। खालिद साहब ने चेहरे से शॉल हटाते हुए मुअद्दबाना अंदाज में सर को खम दिया। खामोशी का वक्फा। सारा ने गर्दन तिरछी करके खालिद के चेहरे को इस्तफसार भरी निगाहों से देखा, जो खामोशी से सर झुकाए बैठे थे। फिर हिम्मत जमा करके बोले, हुक्म बीबी, मेरे बंदे इरफात बाबा को ढूंढ रहे हैं। बस थोड़ी सी मोहलत और दरकार है। मैं बहुत जल्द आपको अच्छी खबर सुनाऊंगा। हुनू सर झुकाए वो बहुत तामुल से बोले। सारा ने जब्त से आंखें मींच लीं। मेरा बेटा 3 दिन से लापता है खालिद। कहाँ है, किस हाल में, कुछ नहीं मालूम। वो रुकी। सीने में दिल बेकरारी से धड़क रहा था। और तुम मुझसे मज़ीद वक्त मांग रहे हो? लगता है अब तुम्हारे घर बैठने का वक्त नज़दीक आ पहुंचा है। वो आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोली। हुक्म बीबी, आपको मुझ पर एतबार नहीं? खालिद साहब ने तजब्जुब से सवाल किया। सारा ने सर्द सी आह भरी नज़रों के सामने से बहुत कुछ गुजरा, बहुत कुछ। उनके माथे की लकीरें हल्की हुईं। तुम मेरे स्याह और सफ़ेद से वाकिफ़ हो खालिद, और तुम जानते हो मैं बेएतबार लोगों को अपनी सरपरस्ती में नहीं रखती। गर्दन कड़ा कर कहा, मुझे तुम पे पूरा एतबार है। इतना एतबार कि कल को अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरे लिए अपनी शाहनवाज सर की जान लेने से भी नहीं कुतराओगे। खिड़की के स्याह शीशे पे सारा बे का भयानक अक्स उभरा था। उनकी आवाज़ में गज़ब की दहशत थी। खालिद साहब की गर्दन में एक गिल्टी सी उभरकर मादूम हुई। आपके हुक्म पर खालिद की अपनी जान भी कुर्बान, हुक्म बीबी। सारा बे के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी, सर्द और फातिहाना मुस्कुराहट। वो कंकर में पड़े कीमती पत्थर को परखने की काबिलियत रखती थी। बंद आँखों से भी अपने दुश्मन को देख लेती थी। दुनिया की नज़र में वो एक नफीस, डिसेंट और खामोश तबीयत शख्सियत थी, मगर ये तो कोई नहीं जानता था कि इस खामोशी से पहले उनका वजूद किन तूफ़ानों से गुजरा था। दिल के वीरान समंदर में कितनी तुग़यानियाँ आ चुकी थीं। कल शाम से पहले पहले मुझे मेरा बेटा ढूंढ कर दो खालिद, वरना तुम्हारी वफ़ादारी को आग लगाने में मुझे लम्हा नहीं लगेगा। कहर बरसाते लहजे में तहक्कुम था। हुक्म बीबी। मुदबाना अंदाज में सर को खम देता खालिद गाड़ी से फ़ौरन उतर गया। हर शाम की तरह उस शाम भी 5 बजते ही ऑफिस में मौजूद एम्प्लॉइज़ घर जाने की तैयारी में अपना सामान समेट रहे थे। रीम राहदारी से गुजरकर लॉबी तक आई। पब्लिक लिफ्ट में हल्की फुल्की गहमा गहमी थी। उसने सरसरी निगाह कलाई पे बंदी घड़ी पे डाली। शाम के 5:30 बज रहे थे। 6 बजे उसे जुनेद से मिलना था। वो जल्दी जल्दी एग्जेक्टिव लिफ्ट की जाने बढ़ गई। बैग में रखा मोबाइल बजने लगा। वो बेसाख्ता मुस्कुराई। उसने लिफ्ट में दाखिल होकर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और फ़ौरन बैग से फ़ोन निकाला। स्क्रीन पे चमकते हिंद से देखकर उसके चेहरे की मुसरत बख्श मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। बेचैनी एक तरफा नहीं थी, उसके दिल को करार आया। उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान पर लगाया। धात की दीवार में अपने मुस्कुराते अक्स को देखकर उसके रुखसार कुछ और चमके थे। कितने सालों बाद रीम के अंदर एक नर्म सा एहसास जागा था, जिस एहसास के तहत वो ख़ुद को चाहने लगी थी। हेलो बैंडिट क्वीन, जुनेद ने वालहाना अंदाज में पुकारा। तुम्हें कोई दूसरा नाम नहीं मिला मुझे देने के लिए? रीम कहकर लगाकर हंसी थी। रात भर सोचा, फिर इससे बेहतर कुछ समझ ही नहीं आया। जुनेद की मुस्कुराहट गहरी हुई। अच्छा वो कैसे?
ریم نے ہنس کر استفسار کرتے ہوئے ڈسپلے پینل کو دیکھا۔ لفٹ ابھی 5ویں منزل پر پہنچی تھی۔ کیونکہ تم نے جنید گیلانی کے دل پہ ڈاکہ ڈالا ہے، وہ شریر انداز میں بولا۔ 4تھی منزل پر لفٹ رکی۔ ڈاکہ تو پرائی چیز پہ ڈالا جاتا ہے مسٹر گیلانی۔ وہ اس کے لفظوں میں چھپے اشارے کو بخوبی سمجھا تھا۔ لفٹ کے دروازے کھلے، سامنے کوئی کھڑا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے دھیان نہیں دیا۔ مقابل نے قدم اندر رکھا، پھر ہڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ بس اس حقیقت کو قبول کرنے میں ایک عمر۔ ریم نے بھویں اٹکائیں اور ہنوز مسکراتے ہوئے سرسری سے نگاہ اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، اور ریم کا وجود دھماکوں کی شدت سے چکنا چور ہو گیا۔ اس سے اپنے لفظ حلق میں دفن ہوتے نظر آئے۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں اور سب کچھ دھواں دھواں ہونے لگا۔ ریم، ہیلو ہیلو۔ فون کے اسپیکر سے جنید کی بے قرار سی آواز گونجی، مگر اس کی سماعتوں تک ارد گرد کی کوئی بھی آواز پہنچ نہیں رہی تھی۔ اس کے کان کے پردے سن ہو چکے تھے۔ وہ سر سے پاؤں تک برف کا مجسمہ بن چکی تھی، سخت، سرد اور گنگ۔ اطراف میں یکدم خاموشی اتنی بڑھ گئی کہ اسے لگا وہ قبر میں ہے، 6 فٹ زمین کے اندر، جہاں دنیا کا شور نہیں پہنچتا، سورج کی روشنی نہیں آتی، کوئی عزیز ساتھ نہیں ہوتا۔ اس شخص کے چہرے پر الجھن تھی۔ مقابل نے اس کی ساکن پتلیوں کو دیکھا۔ برف کا مجسمہ چٹک گیا۔ وہ پوری شدت سے لرز کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی خد و خال، اور وقت بھی وہیں تھم گیا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکن ہو گئیں، ہونٹ بے یقینی سے وا رہ گئے۔ ریم بے کی پوری دنیا منجمد ہو گئی۔ سلمان؟ ریم کے لب بے آواز ہلے تھے۔ وہ خواب تھا، حقیقت تھا یا سراب؟ سلمان مرتضیٰ اس کے روبرو کھڑا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیسے؟ اوہ آئی ایم سوری، میں نے پہلے بورڈ پڑھا نہیں تھا۔ مقابل کھڑے شخص نے ایک نگاہ اوپر لگے بورڈ پہ ڈالی جس پہ ایگزیکٹو لکھا تھا، اور معذرت کرتے ہوئے پبلک لفٹ کی طرف بڑھ گیا، اور ایک دم سے ارد گرد کا شور اتنا بلند ہوا کہ اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ ریم اس کی آواز سن کر گنگ رہ گئی۔ اگلے ہی پل لفٹ کے دروازے مقفل ہو گئے اور ریم کا ہاتھ بے جان سا ہو کر پہلو میں گر گیا۔ اس کی پلکیں اب بھی بے یقینی سے لرز رہی تھیں۔ وہ نڈھال قدموں سے سسکتے ہوئے پیچھے ہوتی گئی، یہاں تک کہ دیوار سے ٹک کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ موبائل کی اسپیکر پر جنید کی متفکر سی آواز لفٹ کی خاموش دیواروں سے ٹکراتی رہی، اور پھر کرب و جوار میں سناٹا چھا گیا، گہرا اور گپ سناٹا۔ جنان ٹاول سے بال خشک کرتی باتھ روم سے نکلی، پھر بستر پر بکھرے سامان کو سمیٹ کر الماری میں جیسے تیسے ٹھونس کر رکھا، اور پلٹ کر اپنے موبائل کے پاس آئی اور ذوالکفل کا 20 منٹ پرانا پیغام پڑھ کر اس کی کمر فوراً سیدھی ہو گئی۔ انگوٹھے کے ناخن کو بے دہانی میں چباتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ اگلی بات کیسے کہے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس کی انگلیاں فراوانی سے میسج ٹائپ کرنے لگیں۔ مسٹر خان، مجھے معلوم ہے آپ کو میری بات ناگوار گزرے گی، مگر پھر بھی میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے امی کے دباؤ میں آ کر اس رشتے پہ رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک سانس میں دل کی بات لکھ دینے کے بعد اس نے ایک نظر میسج کو دوبارہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ مقابل نے اگلے ہی لمحے اس کا میسج سین کر لیا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ذوالکفل یہ جاننے کے بعد آگے سے کیا رد عمل دے گا۔ وہ میسج ٹائپ کر رہا تھا اور یہاں جنان کی سانس سینے میں پھنس گئی تھی۔ کنگریچولیشن مس جان، وی آر آن سیم پیج۔ ساتھ ایک اسمائلی ایموجی بھی تھا۔ جنان کی پریشانی حیرت میں بدل گئی، مطلب وہ بھی یہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے ایک بار پھر سے میسج پڑھا۔ اب کی بار اس کی سوئی مس جان پیٹ کی تھی۔ انتہائی ان پروفیشنل انسان تھا، اس کا نام لینے کی بجائے دھڑلے سے اسے جان کہہ رہا تھا۔ خیر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ یقیناً اس بات سے اسے چند ایک میٹھے بول ضرور رسید کرتی، مگر فی الحال اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کی طرح ذوالکفل بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ شکریہ میری مشکل آسان کرنے کے لیے، اس نے مروتاً شکریہ ادا کیا۔ معذرت، میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ جنان کا پیغام پڑھ کر اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ شکریہ کس چیز کا ادا کر رہی تھی۔ اس نے آخر اس کی کون سی مشکل آسان کر دی تھی؟ آپ بھی میری طرح یہ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں نا؟ جنان نے احتیاطاً تصدیق کی، جس کے جواب میں ذوالکفل نے ہاں لکھ کر بھیجا تھا۔ تو ظاہر ہے آپ شادی سے انکار کر دیں گے؟ جنان نے کندھے پہ بکھرے نمی زدہ بالوں کو سمیٹ کر پیچھے کیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ بستر پہ بیٹھتے بیٹھتے اسے زوردار کرنٹ لگا تھا۔ کیا یہ شخص تھوڑا سا پاگل ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی گرفت موبائل پہ سخت ہوئی۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا مس جان۔ وہ بھی پہلے میسج کے صدمے سے باہر بھی نہیں آئی تھی کہ ذوالکفل کا ایک اور میسج موصول ہوا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ جنان کے دانت سختی سے بھنس گئے۔ جی میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا،
مگر میری امی کی خواہش ہے کہ آپ میری بیوی بنیں، میں بس ان کی خواہش کا احترام کر رہا ہوں۔ ذہن میں بجھے ہوئے تیر کتنی سہولت سے اس کے سینے میں اتارے گئے تھے۔ آپ کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے مسٹر خان۔ جانان کا کڑوا سا پیغام ذوالکفل کی اسکرین پہ جگمگایا، نہ چاہتی ہوئی بھی اس کے لبوں پہ شریر سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ میں ضرور آپ کے دیے گئے مشورے پہ عمل کروں گا مس جان۔ اس کے پیغام نے جلدی پہ پیٹرول کا کام کیا تھا۔ جانان کا دل بھن کر رہ گیا۔ ایڈیٹ، سائیکو، لیچڑ انسان، سمجھتا کیا خود کو؟ دانت پیستے ہوئے جانان نے اپنے غصے پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ صبح سے شام، اب شام سے ایک بار پھر رات آ چکی تھی۔ دور افق پر چاند تاریک آسمان پر پوری شان سے چمک رہا تھا۔ رات ذرا گہری ہوئی تو اس سڑک پہ موجود دکانیں بند ہونے لگیں۔ یہاں ایک بار پھر سناٹے کا راج تھا اور سماعتوں نے گرد و نواح میں موجود جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وقت ایک بار پھر گھوم کر دوبارہ وہی آ گیا تھا جب آہستہ آہستہ عرفات کے ارد گرد بھیڑ کم ہونے لگی اور تنہائی نے ایک بار پھر اس کے چاروں جانب چکر لگانا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ کم ہوتے ہی اسے ارد گرد جانان کے کہے، اس کی باتیں اور اس کا چاندی میں ڈھلا پے کر نظر آنے لگا۔ وہ آج پھر اس چبوترے پہ بیٹھا اسے سوچنے لگا تھا، کیوں تو اچھا لگتا ہے؟ وقت ملا تو سوچیں گے، تجھ میں کیا کیا دیکھا ہے؟ وقت ملا تو سوچیں گے۔ وہ بہت چھوٹا تھا، لڑکپن کی عمر تھی، تب کھیل کھیل میں بھاگتے ہوئے اس کا توازن بگڑا تھا اور وہ لڑک کر سیڑھیوں سے گرنے والا تھا۔ تب اچانک کسی نے اسے پیچھے گرے باندھ سے کھینچا تھا۔ وہ پیچھے زمین پر گرا، جوس کا گلاس چہرے پہ الٹ گیا۔ اس نے آنکھیں زور سے جھپکاتے ہوئے حیرت سے سر اٹھا کر اپنے سر پہ کھڑی اس غصیلی نظروں والی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ وہ اس کے سر پر کمر پہ دونوں ہاتھ ٹکائے اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بیچ کی مانگ نکال کر 2 چٹیاں بنائی ہوئی تھیں۔ وہ لڑکی جانان تھی۔ اسے خاموش سی وہ غصے والی لڑکی بہت اچھی لگی۔ وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھتا گیا۔ وہ دوڑ کر کسی کمرے میں گھس گئی اور عرفات اسے پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر اس نے پلٹ کر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ سارا شہر شناسائی کا دعویدار تو ہے، لیکن کون ہمارا اپنا ہے؟ وقت ملا تو سوچیں گے۔ ریم اور عرفات اسٹڈی روم میں زمین پر بیٹھے ڈرائنگ کر رہے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ ریم، میری پینسل ٹوٹ گئی ہے، پلیز مجھے اپنی والی پینسل دے دو، اس نے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ نہیں، میری اسٹیشنری کو ہاتھ مت لگانا۔ ریم نے فوراً اپنی چیزوں کو سمیٹ کر دور کیا۔ تم اپنی چیزیں سنبھال کر کیوں نہیں رکھتے؟ کل رات تک تو جڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں خود سے کیسے ٹوٹ گئی۔ عرفات نے افسوس سے پینسل کو دیکھا جو درمیان سے 2 حصوں میں ٹوٹی ہوئی تھی۔ تم نے خود توڑی ہوگی۔ ریم چالاکی سے مسکرائی۔ عرفات کے سونے کے بعد اسی نے اس کے سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ سنو، تم مجھ سے پینسل لے لینا، مجھے امی نے کل بہت ساری اسٹیشنریز دی ہیں۔ آواز کے تعاقب میں دونوں نے اسٹڈی کے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہاں جانان ہرے رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراک میں ملبوس کھڑی تھی۔ سچی تم مجھے اپنی پینسل دو گی؟ عرفات کی آنکھیں خوشی سے چمکی۔ جواباً جانان نے سر اس بات میں ہلایا۔ نہیں عرفات، تمہیں اس کی پینسل لینے کی ضرورت نہیں، یہ لے لو، میری پینسل رکھ لو، اور یہ کلرز بھی۔ اس نے جل کر فوراً کلر باکس اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں، اب مجھے تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جان سے لے لوں گا، عرفات نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تمہیں میرا کہنا ماننا چاہیے، اس نے جانان کو چٹکتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جل کر کہا۔ ریم کو ہرگز گوارا نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد موجود لوگ اسے چھوڑ کر جانان کو اہمیت دیں۔ نہیں، تم میری بہن نہیں ہو، آئی ہیٹ یو۔ یہ سن کر جانان کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی اور ریم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے جواباً کھینچ کر عرفات کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ عرفات نے جھٹک کر اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ اسے احساس ہوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ ارد گرد کا سناٹا اور تنہائی ایک بار پھر سے لوٹ آئی۔ اس نے وہیں چبوترے پر بیٹھے بیٹھے آسمان کی جانب دیکھا۔ کالے بادل ایک بار پھر سے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے تھے۔ ہم نے اس کو لکھا تھا کچھ ملنے کی تدبیر کرو، اس نے لکھ کر بھیجا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ ہیپی برتھ ڈے جان۔ جانان اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی میٹرک کے فائنل پیپرز کی تیاری کر رہی تھی، تبھی اچانک کھڑکی کے سامنے عرفات کسی جن کی طرح نمودار ہوا تھا۔ جانان خوف سے ٹھٹکی۔ اوف، چوروں کی طرح کھڑکی سے کون وش کرتا ہے؟ عزت سے گھر میں آ کر بھی برتھ ڈے وش کر سکتے تھے تم، اس نے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کر خود کو شانت کرتے ہوئے کہا۔ رات کے 12 بج گئے تھے تو مجھے گھر کی بل بجانا مناسب نہیں لگا، خالہ جان کی نیند خراب ہو جاتی، اس نے ہمیشہ کی طرح دانتوں کی نمائش کی۔ جانان کی شکل بگڑی۔ اگر تمہیں یہاں کسی محلے والے نے دیکھ لیا تو معلوم ہے میری کتنی بدنامی ہوگی، اس لیے بہتر یہاں سے چلتے بنو۔ خفگی سے سر جھٹک کر وہ کتاب کا پنہ پلٹ گئی۔ چلا جاؤں گا، پہلے اپنا برتھ ڈے پریزنٹ تو لے لو، اس نے گفٹ پیپر میں ریپ ہوا ایک ڈبہ آگے بڑھایا۔ جانان نے تنقیدی نگاہوں سے گفٹ کو اور پھر عرفات کو دیکھا۔
مجھے تم میں اور تمہارے اس تحفے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، جا کر اپنی بہن کو دے دو یہ گفٹ۔ جانان نے خفگی سے آگے بڑھ کر کھڑکی کے دونوں پٹ اس کے منہ پہ بند کر دیے۔ عرفات نے تکلیف سے چاند کی روشنی میں چمکتے گفٹ باکس کو دیکھا اور پھر بند کھڑکی کو، جس کے پار جانان کا عکس نیلی روشنی میں اب بھی نظر آ رہا تھا۔ موسم، خوشبو، باد صبا، چاند، شفق اور تاروں میں کون تمہارے جیسا ہے؟ وقت ملا تو سوچیں گے۔ بہار کا موسم تھا۔ عرفات، سارہ اور شاہ نواز کے ساتھ گارڈن میں بیٹھا تھا۔ وہ سب شام کا ناشتہ کر رہے تھے۔ تب چائے کا کپ عرفات کی جانب بڑھاتے ہوئے سارہ نے خوشگواری سے کسی کتاب پہ جھکے شاہ نواز کو مخاطب کیا۔ میں آپ کو بتانا بھول گئی، سونیا نے عرفات کے لیے اپنی بیٹی کرن کا ذکر کیا تھا۔ کنکھیوں سے پاس بیٹھے عرفات پہ نظر ڈالی، جس کے چہرے کا رنگ ایک دم ہی پھیکا پڑا تھا۔ سونیا کون؟ شاہ نواز نے استفسار کیا۔ ڈیفنس منسٹر چودھری صاحب کی بیگم ہے، کل پارٹی میں ملاقات ہوئی تھی، بہت اچھی خاتون ہے، متاثر کن لہجہ تھا۔ او اچھا، ہاں رشتہ تو اچھا ہے، ڈیفنس منسٹر کی بیٹی بیگ خاندان کی بہو بنے گی تو میری پارٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا، انہوں نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ پلیز ممی، مجھے اس کرن میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، لہٰذا اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ عرفات نے فوراً نفی کی۔ تمہارا انٹرسٹ کہاں ہے؟ یہ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، سارہ نے تڑخ کر کہا۔ جب آپ جانتی ہیں تو پھر بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ معمولی سی لڑکی بے خاندان کی بہو بننا بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی عرفات، شاہ نواز نے سختی سے کتاب بند کرتے ہوئے اضافہ کیا۔ ڈیڈ پلیز، جانان کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا میں، وہ جیسی بھی ہے میری پسند ہے۔ اس کے دانت پھنس گئے۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ لڑکی تمہیں پاؤں کی دھول برابر بھی نہیں اہمیت دیتی اور یہاں تم اس کے آس میں مرے جا رہے ہو۔ شاہ نواز کے سر پہ لگی تو طلبوں میں بجھی۔ تمہارے ڈیڈ بالکل درست کہہ رہے ہیں، کرن خوبصورت ہے، امیر ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری مکمل کر رہی ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ وہ ہر لحاظ سے جانان سے بہتر ہے، اس سے تمہاری شادی ہوگی تو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انہوں نے عرفات کو تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ خدا کے لیے ہر چیز میں فائدہ تلاش کرنا چھوڑ دیں آپ دونوں، ریم کی کر رہے ہیں نا فائدے کے لیے شادی، برائے مہربانی یہ نسخہ مجھ پر مت آزمائیں۔ عرفات کا ضبط جواب دے گیا۔ اس معمولی سی لڑکی نے دماغ خراب کر دیا تمہارے لاڈلے کا، دیکھ لینا ایک دن تمہارے سامنے تم سے بھی بہتر شخص سے شادی کر لے گی وہ، اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، پھر کرن کا رشتہ ٹھکرانے پر شدید پچھتاوا ہوگا تمہیں۔ شاہ نواز کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہونے لگا۔ آپ کچھ بھی کہہ لے ڈیڈ، مگر جانان نہیں تو کوئی بھی نہیں، بات ختم۔ غصے سے چائے کا کپ ٹیبل پہ پٹختے ہوئے وہ اٹھ کر چلا گیا۔ عرفات رکو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سارہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ نہیں رکا۔ جب سے یہ پیدا ہوا ہے سکون نام کی چیز میرے نصیب سے ہی غائب ہو گئی ہے۔ شاہ نواز نے بیزاری سے سر پیٹا۔ یا تو اپنے دل کی مانو یا پھر دنیا والوں کی، مشورہ اس کا اچھا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ عرفات ڈگی سے راشن کی تھیلیاں نکال کر اندر صحن میں رکھنے لگا جہاں زرمینہ سبزواری کھڑی دونوں کی گفتگو سن چکی تھی۔ سیراب کے پیچھے بھاگنا عقلمندی نہیں ہوتی ہے عرفات، انہوں نے افسوس سے عرفات کی نم آنکھوں کو دیکھا۔ خالہ جان کچھ آتے لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہیں چھوٹتی، اور جانان تو میری زندگی ہے، جب تک سانسیں ہیں اپنے دل کو اس کی محبت سے خالی کرنا ناممکن ہے۔ ہاں اگر کل آنکھوں میں مر جاتا ہوں تو آپ سب کی جان مجھ سے چھوٹ جائے گی۔ وہ یاسیت سے ہنسا۔ دروازے کے باہر کھڑی جانان چپ چاپ یہ گفتگو سن رہی تھی۔ تم بہت اچھے ہو عرفات، زرمینہ سے اس کی اداسی دیکھی نہیں گئی۔ ہاں بس جان کو ہی برا لگتا ہوں، اور اب تو میں خود کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ فضا میں اداسی کا عنصر شامل ہو گیا۔ باہر کھڑی جانان نے پہلو بدلا۔ جان کو اپنے ذہن سے نکال کر اپنی زندگی پہ دھیان دو، زندگی ایک طویل سفر ہے، ایک شخص کی وجہ سے اس سفر کو ضائع مت کرو۔ انہوں نے دست شفقت اس کے سر پہ رکھا۔ اگر وہ میری زندگی کا حصہ نہ بنی تو پھر بہتر ہے یہ زندگی ضائع ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر میری زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ جانان سبزواری کے بغیر عرفات بیگ پورا کا پورا ضائع ہے۔ مایوسی سے کہتے ہوئے وہ بھاری قدموں سے باہر نکلا۔ سامنے جانان ہاتھ سینے پہ باندھے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں براہ راست ملیں، پھر دونوں نے ہی نظریں چرا لیں۔ ایک کو مقابل کی محبت قبول نہیں تھی تو دوسرے کو ہمدردی۔ عرفات کی سوچوں کا تسلسل آج ایک بار پھر سے اس نیلی آنکھوں والے پپی کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے پیروں کے نزدیک بیٹھا اپنا چہرہ اس کے جوتوں سے رگڑ رہا تھا۔ عرفات نے آنسو صاف کر کے غور سے دیکھا، اس کی چھوٹی سی پونچھ پرجوشی سے دائیں بائیں ہل رہی تھی۔ آج سے پہلے تک وہ اپنی بے بسی کا غصہ ان بے زبان جانوروں پہ اتارتا آیا تھا، مگر اب محسوس کرنے کے لیے کوئی احساس بچا ہی نہیں تھا۔ اب خوشی، غم، آنسو اور ہنسی تمام احساسات ایک سے لگتے تھے۔ اس نے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کتنی معصوم سی مخلوق تھی جو آنکھوں میں امید سمیٹے اسے دیکھ رہی تھی۔
اس نے بنا کچھ کہے پپی کو اپنے سینے سے لگایا۔ عرفات کو اپنا دل الگ انداز میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ جنان جانوروں سے بہت مانوس تھی، مگر وہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ وہ ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ دونوں کے درمیان ایسا کیا تھا جو اتنا الگ تھا۔ آج اس ننھی سی جان کو سینے سے لگائے اس کھلے آسمان تلے بیٹھے اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے درمیان حائل وہ فاصلہ کس چیز کا تھا۔ قصر بیگ میں چھائی ویرانی نے رات کی تاریکی کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ چار سو اس قدر سناٹا تھا کہ سانس لینے کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ ایسے میں ولائی منزل پر موجود ریم کا کمرہ طوفان کی زد میں تھا۔ تاریک کمرے میں کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی نے کچھ اجالا بکھیر رکھا تھا۔ ریم کھڑکی کے ساتھ زمین پر بیٹھے گھٹنوں میں منہ دے کر بے آواز سے سک رہی تھی۔ یہ قسمت اس کے ساتھ کون سا مذاق کر رہی تھی؟ اس کی آنکھوں نے سچ دیکھا تھا یا وہ جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھائی تھی جس کی تعبیر ماضی کا بھیانک روپ پیش کر رہی تھی؟ بھلا مرنے والے بھی لوٹ کر آ سکتے تھے کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ پاس رکھے فون کی اسکرین ایک بار پھر روشن ہوئی۔ جنید شام سے اب تک 200 سے اوپر کالز اور میسیجز کر چکا تھا، لیکن ریم نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ تو جیسے اپنے ہوش و حواس گنوا چکی تھی۔ دنیا و مافیا سے بیگانی وہ فرش کے اس حصے کو گھورنے لگی جو چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ ریم، میں تمہیں پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں کیفیٹیریا میں بیٹھی ہو۔ سلمان اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے بولا۔ جواباً ریم نے اسے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ خیریت؟ ریم نے اپنے چہرے پر ابھرنے والی سرخی کو چھپاتے ہوئے بڑے سرسری سے انداز میں استفسار کیا۔ ایک بہت ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ وہ رازداری سے ٹیبل پہ ذرا آگے کو جھکا۔ ریم نے الجھن سے دائیں بائیں نظر ڈالتے ہوئے شانے اچکائے۔ بلکہ ایک بات بتانی تھی۔ پوری آنکھیں جذبات سے چمکیں۔ ریم، کیا؟ اس نے مسکرا کر سر جھکایا جیسے لفظ ٹٹول رہا ہو، جسے دیکھ کر ریم کے رخساروں پر خون جمع ہونے لگا۔ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ریم کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے اٹک گئی۔ یکدم اس کے ہاتھ پاؤں پھول کر ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ کیا؟ ہاں، کب کیسے پتہ نہیں، بس۔ سلمان نے فرتے جذبات میں آپس میں ہتھیلیاں مسلیں۔ سلمان؟ ریم کے لب باہ ہوئے تھے، مگر سلمان کے اگلے الفاظ نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ میں جانان سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں۔ دل کی بات لبوں پہ آنے سے پہلے ہی ریم بے کی محبت کا جنازہ اٹھ گیا۔ جانان؟ اس کے لب بے یقینی سے ہلے تھے، چہرہ بالکل فک ہو چکا تھا۔ تو مجھے بتاؤ نا، اسے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے؟ وہ تمہاری کزن ہے، تمہیں تو معلوم ہوگا۔ سلمان نے پرجوشی سے سوال کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ ریم نے یک لخت اسے دیکھا۔ آنکھوں کی نمی پر بند باندھتے ہوئے ریم نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ سلمان نے یہ عمل بے اختیاری میں کیا تھا، لیکن سلمان کی بے اختیاری ریم کے لیے عذاب ثابت ہوئی تھی۔ مگر وہ اس عذاب میں اکیلی نہیں تھی۔ اس وقت اس کیفیٹیریا میں ایک اور شخص بھی موجود تھا جس کے دل پر اس منظر نے خنجر چلا دیے تھے۔ اس شام محض ریم نہیں تھی جس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، بلکہ اس روز کوئی اور بھی تھا جو نزدیکیوں پہ جی جان سے تڑپا تھا۔ جنید۔ ریم خیالوں سے جاگی تھی۔ موبائل کی تاریک اسکرین پہ جنید کا نام ایک بار پھر سے چمکا تھا۔ زندگی اسے کس مجدھار پہ لا کر کھڑا کرنے والی تھی؟ پیچھے ماضی تھا، آگے مستقبل، اور ریم پہ ایک درمیان میں سولی پر لٹکی تھی۔ اس نے ہتھیلی سے آنسو پونچھتے ہوئے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا، مگر زبان سے لفظ ادا نہ ہو سکے تھے۔ آج ہاؤسنگ سوسائٹی میں موجود اس درمیانے درجے کے بنگلے میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ ذوالکفل لاؤنج کے 3 سیٹر صوفے پہ بیزاری سے سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ LED کے سامنے رولنگ ریک موجود تھا جس میں بہت سے ڈیزائنر سوٹس ٹنگے تھے۔ آگے رکھے سینٹر ٹیبل پہ گھڑیاں، جوتوں کے ڈبے اور دیگر ساز و سامان بھی موجود تھا۔ میرے خیال سے تمہیں یہ والا سوٹ پہننا چاہیے۔ وینش نے سیاہ رنگ کے فارمل سوٹ کے ہینگر کو ریک سے اتار کر بغور دیکھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ذوالکفل کو منگنی کے کپڑے دکھا رہی تھیں۔ بلکہ نہیں، یہ پہن کر تم دلہے کم اور بزنس مین زیادہ لگو گے۔ اور آدھے گھنٹے میں یہ چوتھا ڈریس تھا جو وہ خود ہی پسند کر کے ریجیکٹ کر چکی تھی۔ ہے نا بیلا، یہ والا آفس ویئر لگ رہا ہے نا؟ کچن کے دروازے سے ٹک کر کھڑی بیلا کی جانب اشارہ کیا جو چپس کا پیکٹ چٹ کرنے میں غلطاں تھی۔ اس نے گڑبڑا کر سوٹ کو دیکھا، ماتھے پہ چند بل ابھرے۔ جی لگ تو رہا ہے، مگر بی بی یہ آفس ویئر ہوتا کیا ہے؟ بیلا نے معصومیت سے انگلی پر لگے مصالحے کو چاٹتے ہوئے استفسار کیا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ذوالکفل جو اتنی دیر سے ضبط کر کے بیٹھا تھا تب کر بولا، استغفر اللہ امی، میری منگنی ہو رہی ہے، شادی نہیں، میری محنت کی کمائی، آپ اس طرح تو مت لٹائیں پلیز، میں کچھ بھی پہن لیتا یار۔
کیوں کچھ بھی پہن لیتے؟ لاکھوں میں ایک بیٹا ہے میرا. میں چاہتی ہوں تم کل کی تقریب میں سب سے منفرد اور ممتاز لگو، خاص طور پر جان کو. انہوں نے پرجوشی سے کہتے ہوئے اسے چھیڑا اور وہ چھڑ بھی گیا. اللہ کرے کل منگنی کے وقت زوردار دھماکہ ہو جائے، ہال کی چھتیں اڑ جائیں، دیواریں گر جائیں. اس طرح میری جان چھوٹ جائے گی اس نک چڑی غسیل اور اکڑو عورت سے. وہ زبردست حد تک زچ ہوا تھا. توبہ توبہ، پورے دہشت گرد لگ رہے ہو ایسی باتیں کرتے ہوئے. بینش نے بھڑک کر کہا. کچن میں کھڑی بیلا بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی. مت ہنسو بیلا، قسم سے بہت بری لگ رہی ہو. ذوالکفل بھائی، برے لگے میرے دشمن. بیلا نے منہ بنا کر سر جھٹکا. رائل بلو تم پہ بہت جچتا ہے. انہوں نے ریک سے ٹیکسیڈو نکال کر سامنے لہرایا. آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں، میں چلا اپنے کمرے میں، مجھے بہت سارے کام ہیں. گود میں رکھا کشن سائیڈ میں اچھالتی ہوئے وہ شانوں سے نادیدہ گرد جھاڑتا کھڑا ہو گیا. ارے ایسے کیسے؟ ابھی تو تمہارے کپڑے بھی فائنل نہیں ہوئے. بینش سکندر نے پیچھے سے آواز لگائی، مگر مجال ہے جو ذوالکفل نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش بھی کی ہو. اس نے اپنی جان بچا کر فوراً کمرے کا رخ کیا. دروازے کو جلدی سے مقفل کر کے ذوالکفل نے چین کی لمبی سانس اپنے پھیپھڑوں میں اتاری. منگنی تھی یا کوئی طوفان تھا؟ بینش سکندر نے تو خالی منگنی کی تقریب پر ہی اچھا خاصا ذوالکفل کا بینک اکاؤنٹ خالی کر دیا تھا. صوفے پہ بیٹھ کر چپل سے پاؤں آزاد کیے وہ کچھ دیر خالی سا بیٹھا رہا. بینش کے پرجوش انداز اور خوشحال سی مسکراہٹ کا سوچتے ہوئے مدھم سا مسکرایا اور پھر ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکالا اور کشن سر کے نیچے رکھ کر وہیں لیٹ گیا. بے مقصد ہی اس نے جانان کی فیس بک آئی ڈی کھولی. کسی کا سٹاک کرنا ویسے تو اخلاقی حرکت نہیں تھی، مگر اس کے پاس ایک معقول وجہ تھی، وہ یہ کہ ذوالکفل اس کا ہونے والا منگیتر تھا. وہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے جان کی پروفائل سکرول کرنے لگا جب اس کا بایاں ہاتھ پیشانی پہ دھرا تھا. جان کا سوشل میڈیا بالکل خالی تھا. اس نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک بھی تصویر اپلوڈ نہیں کی تھی. دوست بھی 10-12 سے زیادہ نہیں تھے. اسے حیرت ہوئی. اس نے زیادہ تر جانوروں کی تصویریں اپلوڈ کر رکھی تھیں. آئی تھنک شی از این اینیمل لور، ذوالکفل نے زیر لب کہا. ہر پوسٹ کے درمیان مہینوں کا وقفہ تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شاید وہ فیس بک زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی. وہ مزید نیچے اسکرول کرنے لگا. روزمرہ کی زندگی کے واقعات، شعر و شاعری، اردو ادب. نیچے کی سمت مزید اسکرول کرتے کرتے ٹھٹک کر ایک پوسٹ پہ اس کا انگوٹھا ساکن ہوا. اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں. اس ایک غم نے مجھ سے خوش ہونے کی صلاحیت چھین لی ہے. ذوالکفل نے یہ سطر زیر لب خاموشی سے پڑھی، پھر پڑھی 1 2 5 دفعہ. وہ سیاہ لفظوں سے بھری روشن اسکرین کو تکتا گیا یہاں تک کہ اسکرین تاریک ہو گئی. اس ایک غم نے مجھ سے خوش ہونے کی صلاحیت چھین لی ہے. اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی. تاریک اسکرین پہ ذوالکفل کا عکس نظر آ رہا تھا، خاموش، سپاٹ اور گہری سوچ میں ڈوبا عکس. جان کا وجود بھی اس کی تکلیف ماضی کی وجہ سے چٹخ گیا ہے. سماعتوں میں بینش سکندر کی آواز گونجی. اس کا دل بھاری بوجھ تلے دب گیا. اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کیں. یہ تقدیر بھی ایسی بے رحم اور ظالم شے ثابت ہوئی تھی کہ اپنے قہر سے اس نے عالم دنیا کی ایک بھی روح نہیں بخشی تھی. اس تقدیر سے مات کھائے لوگ اپنے جیسی بیزار نسل تیار کر رہے تھے، بے انتہا اکتائی ہوئی نسل جو اندر سے مر چکی تھی، تنہائی کے کیچڑ میں اٹی نسل، اپنی محبتوں کے ہاتھوں مات کھائی ہوئی نسل، اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں برباد ہوئی نسل. آپ بے فکر ہو جائیں امی، میں کر لوں گا. اس نے اپنے اندر کا تمام در حوصلہ اور ہمت جمع کرتے ہوئے پر عزمی سے سانس بھرتے ہوئے آنکھیں کھولیں. دل سمیت پورا وجود روئی کی مانند ہلکا ہو گیا. تاریک اسکرین پر ذوالکفل کا عکس اب بھی نظر آ رہا تھا، مگر وہ عکس سابقہ عکس سے بالکل مختلف تھا، الگ تھا، نیا تھا. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. وہ کچھ سوچتے ہوئے گدی مسل رہا تھا. آپ بے فکر ہو جائیں امی، میں کر لوں گا. چہرے پر نرم سا تاثر لیے اب وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا. جنان اس وقت ڈاکٹر فائزہ کی کلینک میں ان کے سامنے بیٹھی تھی. وہ کاغذ پہ کچھ لکھ رہی تھیں اور وہ گود میں رکھے بیگ پر دونوں ہاتھ جمائے خالی نظروں سے میز پہ رکھے پین ہولڈر کو گھور رہی تھی. بیگ میں رکھا موبائل وائبریشن موڈ پر تھا. وہ زوں زوں کی آواز پر چونکی. اس نے بیگ کی زپ کھول کر موبائل پر نظر ڈالی. نوٹیفیکیشن پڑھ کر وہ کچھ حیران ہوئی تھی. اس نے احتیاطاً سامنے دیکھا. ڈاکٹر فائزہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی. اس نے میسج کھولا. آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا. جنان نے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری. اس کا دل کراکرم ایکسپریس کی رفتار سے دوڑ رہا تھا. دھڑکنیں کانوں میں دھک دھک سنائی دے رہی تھیں. جنان، میں نے تمہاری ڈوز کم کر دی ہیں، اب تم پہلے والی دوائیاں مت لینا. ڈاکٹر فائزہ نے کاغذ اس کی جانب بڑھایا. اس نے گنگ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا. اس کے ماتھے پر ہلکا ہلکا سا پسینہ واضح نظر آ رہا تھا. کیا ہوا جنان؟ غور سے اس کی شکل دیکھتی ہوئے ڈاکٹر فائزہ کو اچنبھا ہوا. تم ٹھیک ہو؟ اچانک بیٹھے بیٹھے کس سوچ میں پڑ گئیں؟ اس کی شکل پہ 12 بج رہے تھے. انہیں یاد تھا ٹریٹمنٹ کے ابتدائی دنوں میں بھی وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے اچانک ٹرانس میں چلی جایا کرتی تھی.
پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس عمل میں کمی آتی گئی۔ اب بہت عرصہ گزر چکا تھا، جانان پر یہ کیفیت آنا بند ہو گئی تھی، اور اچانک آج وہ پھر سے بیٹھے بیٹھے ٹرانس میں چلی گئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آیا اچانک ایسا کیا ہوا تھا جو اس پہ یہ کیفیت طاری ہوئی تھی۔ 1 سیکنڈ میں مزید کچھ دوائیاں لکھ دیتی ہوں۔ کاغذ کو موڑ کر پیپر ویٹ کے نیچے رکھتے ہوئے ڈاکٹر فائزہ نے کاغذ پر ایک بار پھر سے الفاظ گھسیٹنے لگی۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے لرزتی انگلیوں سے پیغام ٹائپ کیا۔ اس کی دھڑکنیں اب آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگیں۔ جنان کا پیغام خوشگوار ہوا کے ساتھ بل کھاتے ہوئے اونچی عمارتوں اور مصروف شاہراہوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ذوالکفل کے موبائل پہ آ کر ٹھہر گیا۔ پیغام پڑھ کر اس کے ہونٹوں پہ شرارت بھری مسکان نمودار ہوئی۔ اس کی انگلیاں ایک بار پھر حرکت کرنے لگیں۔ یہ لو جنان، یہ دوائیاں تمہیں باقاعدگی سکھانی ہیں۔ جنان نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے کاغذ پکڑ لیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ بیگ کے اندر تھا۔ جب ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں موجود موبائل زوں زوں کرنے لگا، اس نے پہلو بدلا۔ تھینک یو۔ وہ کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑی ہو گئی، کاغذ موڑ کر بیگ میں رکھا۔ اپنے پشت پہ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ذوالکفل کا پیغام پڑھا۔ جی میں جانتا ہوں، مگر میں پھر بھی رکھوں گا۔ جنان کو اس کی بات ناگوار گزری۔ اس کی جگہ کوئی بھی دوسری لڑکی ہوتی تو اپنے منگیتر کی جانب سے اس طرح کے پیغامات موصول ہونے پہ بلش کرتی، مگر جانان سبزواری کوئی دوسری لڑکی تھوڑی تھی۔ وہ تو صدا کی خشک، سڑیل اور غسیل تھی۔ میرا ساتھ آپ کو کبھی سکون نہیں دے سکتا، اس نے برہمی سے شانے اچکائے۔ آپ اس حوالے سے بے فکر ہو جائے محترمہ، مجھے ویسے بھی پرسکون زندگی بورنگ لگتی ہے۔ ذوالکفل بے اختیار کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے پریشان کر کے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ اسے جانان سبزواری ایک دفعہ بھی یاد نہیں آئی تھے۔ لمحے بھر کے لیے ہی صحیح، اس کا دل پرسکون ہو گیا تھا، اس بات سے انجان کہ لمحے بھر کا یہ سکون اس کے نصیب میں زندگی بھر کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ بری طرح اریٹیٹ ہو گئی تھی۔ یہی کہ میں آپ کو جھیلنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ ساتھ ایک منہ چڑھاتا ایموجی بھی تھا۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اپنے موبائل اسکرین پہ نظر آتے اس پیغام کو منجمد سی کھڑی دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر پھیلی بدمزگی اور رخساروں پر موجود خون اس کے وجود کو بے چینی کے دلدل میں دھکیل رہے تھے۔ جنان نے اس وقت کو کوسا جب اس نے ذوالکفل کو میسج کرنے کا سوچا تھا۔ آپ بے فکر رہیں مسٹر خان، ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ جانان سبزواری نے تو محبت کا جواب محبت سے دینا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے جلے کٹے لفظوں میں جواب دیا۔ وہ اتنی سختی سے ٹائپنگ کر رہی تھی کہ موبائل کی اسکرین چٹک جاتی۔ اندر ڈاکٹر فائز اپنے لیپ ٹاپ اسکرین پہ کوریڈور کی لائیو فوٹیج میں جانان کو اپنے کمرے کے باہر پچھلے 15 منٹ سے کھڑا دیکھ رہی تھیں۔ وہ مسلسل موبائل پہ جھکی کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ جانان کے تاثرات سخت تھے، وہ اریٹیٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ ان تاثرات سے خوب واقف تھیں۔ وہ جانان کے ہر انداز کو سمجھتی تھیں۔ ان کے تنے ہوئے تاثرات ڈھیلے پڑے، چہرے پر اطمینان بخش مسکراہٹ نے طواف کیا۔ زندگی نے اسے قدم قدم پر اتنی تلخیوں سے نوازا تھا کہ خوشیاں دیکھ کر اسے حیرت ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی خطرناک سا طوفان اس کی دنیا کو تہس نہس کر کے چلا جائے گا۔ کوئی محبت سے بات کرتا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے۔ دل سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ کہیں مقابل اس کے احساسات کی دھجیاں تو نہیں بکھیر دے گا۔ بہت سادہ اور صاف سی بات تھی۔ اوپر سے مضبوط اور سخت نظر آنے والی جانان سبزواری محبت کے احساس سے ڈرتی تھی۔ خوبصورت پینٹنگز اور عالیشان ستونوں سے مزین ڈائننگ ہال میں دھیمی آنچ میں موسیقی بج رہی تھی۔ اونچے فانوس اور زرد روشنیوں نے خوابناک سا ماحول بنا رکھا تھا۔ ارد گرد اپنی میزوں پہ موجود لوگ کھانا کھاتے ہوئے قہقہے لگاتے نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں سارا بیگ ہوٹل کی لابی میں موجود تھیں، جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ لفٹ کے سامنے بنی اونچی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ سارا سرخی مائل نارنجی رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھیں۔ آج وہ کسی آفیشیل ڈنر پہ مدعو تھیں، مگر دنیا کی ہر شے سے ان کی دلچسپی جیسے ختم ہی ہو گئی تھی۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے کھڑکی سے باہر پھیلی ویرانی کو دیکھتے ہوئے الٹے ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود انگوٹھی کے ڈائمنڈ کو انگوٹھے سے مسل رہی تھیں۔ دل میں اٹھتی ٹھیس سے اور ماضی کی یادوں نے دھڑکنوں کا بوجھ دگنا کر دیا تھا۔ انہوں نے تاریک نگاہوں سے ڈائمنڈ رنگ کو دیکھا۔ زرد روشنی میں بھی ہیرے کی چمک ماند نہیں پڑی تھی۔ کیا ہوا سارا، آج کل آپ بالکل ہی نظر نہیں آتی؟ کل پارٹی میں بھی سب آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ نیلوفر نے صوفے پہ آہستگی سے بیٹھتی ہوئی سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ سارا کا چہرہ بالکل سپاٹ نظر آ رہا تھا۔ خیر تم بتاؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے اور داور کو ساتھ نہیں لائیں؟ بس داور کی پیدائش کے بعد سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے اسے ساتھ نہیں لائی۔ بہت پریشان کرتا ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو سارا بھی مسکرائیں۔ خیر میں یہاں آپ کو داور کی سالگرہ کا انویٹیشن دینے آئی ہوں۔ ماشاءاللہ داور 1 سال کا ہونے والا ہے۔ انہوں نے اپنے ہینڈ بیگ سے کارڈ نکال کر آگے بڑھایا، جسے سارا نے فوراً پکڑ لیا تھا۔ میں اور شاہ نواز ضرور شرکت کریں گے۔ ملازمہ چائے کی ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔
نیلوفر کو خلاف توقع سارا آج بہت چپ چاپ سی نظر آ رہی تھی۔ ملازمہ کے جہتی استفسار کیا، سارا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ شاہنواز مجھے چیٹ کر رہے ہیں، دھیمی مگر گیلی آواز میں کہتے ہوئے احتیاطاً دروازے کی جانب دیکھا۔ کیا؟ کس کے ساتھ؟ نیلوفر نے تذبذب سے پوچھا۔ پتہ نہیں نیلوفر۔ انہوں نے ٹیشو باکس سے لیف کھینچا، احتیاط سے آنکھوں کے کنارے پہ ٹیشو رکھ کر آنسو خشک کیا کہ کاجل نہ پھیلے۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی، شاہنواز بھائی تو پارٹی کے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت کہاں بچتا ہوگا؟ میں ان کی بیوی ہوں نیلوفر، اور بیویاں شوہروں کے ہر انداز کو اچھے سے پہچانتی ہیں۔ زخمی سا انداز تھا۔ اس دور کے مرد بے وفا ہیں، سارا کیا کہہ سکتے ہیں؟ نیلوفر نے بے نیازی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ سارا کی گود میں رکھا موبائل روشن ہوا۔ یہ مرد کبھی بھی ایک عورت پہ اکتفا نہیں کرتے، آخر سب مرد ایک جیسے جو ہوتے ہیں۔ سارا نے نوٹیفیکیشن پہ نظر ڈالی، خالد صاحب کا پیغام تھا۔ میں ان مردوں کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں، ان کی بیویاں چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، لیکن آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی نا؟ انہوں نے سرسری سی نظر سامنے بیٹھی نیلوفر پہ ڈالی اور اس بات میں سر ہلایا۔ چاند جب حاصل ہو جائے تو چاند کہاں رہتا ہے؟ نیلوفر کی باتیں سنتے ہوئے انہوں نے اسکرین ان لاک کر کے پیغام کھولا۔ آپ کا شک بالکل درست تھا حکم بی بی، شاہنواز سر اپنی سابقہ منگیتر نیلوفر کے ساتھ کافی عرصے سے رابطے میں ہیں۔ اچانک آسمان پر بہت زور سے بجلی کڑکی۔ بجلی اتنی تیز اور روشن تھی کہ عالی شان ستونوں پر کھڑا قصر بیگ لرز اٹھا تھا۔ سارا نے صدمے سے جامد نگاہیں بڑی مشکل سے اٹھا کر نیلوفر کے بے پرواہ سے چہرے کو دیکھا۔ وہ جوں کی توں رہ گئیں۔ عورت چاہے کچھ بھی کر لے، لیکن یہ مرد، وہ سارا کے تاثرات سے بے نیاز بولے جا رہی تھیں۔ سارا نے اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں چمکتی ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھا۔ یہ انگوٹھی وہ پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکی تھی، مگر غور آج کیا تھا۔ ایسی انگوٹھی شاہنواز نے انہیں ان کی شادی کی پہلی سالگرہ پہ گفٹ کی تھی۔ ان کا دل عجیب ہوا، جیسے پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ نیلوفر، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ سنگل صوفے پر بیٹھی تھیں جس کی پشت اونچی تھی۔ اس صوفے کا رنگ سرخ تھا۔ وہ آہستگی سے صوفے کے بازوؤں کا سہارا لیتی کھڑی ہو گئیں۔ خیریت، کچھ ہوا ہے کیا؟ انہوں نے اچنبے سے ان کی جانب دیکھا، غیر دانستہ سی ایک نظر ان کے موبائل پر بھی ڈالی۔ وہ بھی اپنی شال سنبھالتی کھڑی ہو گئی تھیں۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس سر میں ہلکا سا درد ہے۔ وہ مدھم سا مسکرائیں، بہت شانت اور ٹھنڈی مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ نیلوفر نے خوشگواری سے آگے بڑھ کر سارا کو گلے لگایا۔ وہ اپنی جگہ ساکن و شانت کھڑی رہیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات نہ سخت تھے نہ نرم، وہاں کچھ نہیں تھا۔ بالکل ہوٹل کی کھڑکی سے نظر آتے اس آسمان کی طرح جو بالکل خالی اور سپاٹ نظر آ رہا تھا۔ جتنی گہما گہمی باہر تھی، اس سے کہیں زیادہ خاموشی وجود کے اندر طواف کر رہی تھی۔ گولڈن موتیوں والے کلچ میں موجود موبائل بجنے لگا۔ سارا چونکی، کلچ میں سے موبائل نکال کر سامنے کیا۔ سفید روشنی آنکھوں کی پتلیوں میں جھانکنے لگی۔ پیغام خالد صاحب کی جانب سے تھا۔ وہ بلا توقف کے لفٹ کی جانب بڑھی تھیں۔ اچھا جی، 6 ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے، اور یہ کیا ہوا اس ایپیسوڈ میں؟ اچھا، ذوالکفل نے نا وہ لے لی، ایک طرح سے ذمہ داری لے لی ہے مسیحا کی کہ اس بندی کی میں نے لائف سیٹ کرنی ہے، اس کو خوشیاں دینی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ان ریٹرن خوشیاں مل جائیں گی۔ یہ اچھا ہے ویسے، یہ ایک دیکھا جائے تو اگر آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے، کچھ دیکھنا چاہیے کہ اچھا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، وہ بھی تھوڑا سوچ لینا چاہیے کہ اکثر آپ ایسا اچھا کرنے کی سوچتے ہیں اور وہ اچھے کی جگہ زیادہ گندا ہو جاتا ہے۔ خیر، آپ لوگ بھی کہیں گے شروع سے ان کی شادی کے خلاف ہے، حالانکہ ہیرو ہیروئن ہے۔ ہاں میں بھی عجیب ہوں۔ اچھا، کیونکہ ان کی پھر وہی بات، زبردستی شادی ہو رہی ہے۔ اگر یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوتے تو میں سب سے زیادہ کلیپنگ کرتی۔ خیر ریم کی طرف آتے ہیں۔ یار، وہ سلمان زندہ ہے؟ وہ کیسے زندہ ہو گیا؟ اس کو تو جنید نے مارا نہیں تھا۔ اچھا، میں یہ خود سے کہہ رہی ہوں جنید نے مارا تھا، پتہ نہیں اس کو کسی نے مارا تھا ابھی کہ نہیں، کیا پتہ ہے، میں خبر چل گئی ہو، کیا پتہ وہ سلمان ہو ہی نہ۔ اگر سلمان ہوتا تو ریم کو کچھ تو کہتا، یا ریم خود سے یہ ازیوم کرنے لگ گئی ہے، یا پھر کیا پتہ اس کا چھوٹا بھائی ہو، یا اس کی یادداشت چلی گئی ہو۔ اور داور نیلوفر کا بیٹا ہے، اور نیلوفر کے ساتھ شاہنواز چیٹ کر رہا ہے۔ سارا بیکو، سارا نے شاہنواز کے ساتھ چیٹ کیا تھا اپنے ہسبینڈ کو، اس کے ہسبینڈ نے اس کی بہن کے ساتھ چیٹ کیا تھا اس کو۔ پھر یہ کیا چیٹنگ چل رہی ہے یار، سارے چیٹر ہیں یہاں پہ۔ اچھا، مجھے اب پتہ کیا لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے ان سب کی جو مائیں ہیں، ان سب کے جو باپ ہیں، ان سب کی سٹوریاں ہیں۔
ان کی سٹوریاں آپس میں لنکڈ ہیں ان کی جوانی کے ٹائم کی. مجھے لگتا ہے جو سکندر خان ہے ذوالکفل کے بابا جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی بھی کوئی کہانی ہوگی, کیونکہ ان کو بھی اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے اس کے کریکٹر کو. شاید اس کی بھی کوئی کہانی رہی ہو, اس کی کیسے اس کا قتل ہوا, اور شاید پھر ان کی نا جوانی کے ٹائم کی آہستہ آہستہ کہانیاں آ رہی ہیں. تو وہ سارا مجھے لگتا ہے لنکڈ ہیں ساری چیزیں آپس میں, ہے نا, ایسا ہی لگ رہا ہے. اور عرفات وہ موو آن کر رہا ہے. پتہ یہ اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. اگر آپ کا اتنا کوئی سیریس بریک اپ ہو جاتا ہے, ظاہری بات ہے وہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ تھا اتنے عرصے سے, بچپن سے, تو اس کو ٹائم لگے گا, کافی زیادہ ٹائم لگے گا, لیکن وہ پھر موو آن کر جائے گا. اچھی بات ہے, موو آن کر رہا ہے, کوئی پھر دوبارہ سے جانان کے پاس نہیں جا رہا, اپنے گھر بھی نہیں آ رہا. یہ تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ گھر میں جو اس کا اچھا ماحول ہے, اماں ابا والا اور بہن, تینوں ہی اس کو نا, اماں اس کی لائف کنٹرول کر رہی ہیں, ابا کہتے ہیں تم نے ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا, بہن سازشیں کر رہی ہے. کیا ضرورت ہے ایسے گھر جانے کی, محبوبہ شادی کر رہی ہے. واہ عرفات واہ, کیا قسمت پائی ہے بھائی تم نے. اور اچھا عرفات گولی مار دیتا ہے جانوروں کو. وہ جو ریم کے ساتھ ایسے ہوا تھا, تو ریم کے ساتھ جب یہ بیٹھا ہوا تھا تب اس نے کسی جانور کو گولی ماری ہوگی, اور وہ خون دیکھ کے ریم کا دماغ پھر گیا ہوگا. ہاں میں یہ سوچ رہی تھی یہ ہوا کیا ہوگا, کہاں گیا عرفات, کیسے ہو گیا سارا کچھ. تو عرفات بھی اتنا ایول ہے. چلیں جی, دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دعاؤں میں رکھیں یاد, چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا, اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرا انسٹاگرام ہے pak.novels. اللہ حافظ.